अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं क़ारी अबू मोहम्मद नबील और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लर्न विद नबील। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, हम आपकी खिदमत में नूरानी कायदे का सबक नंबर 7 तख्ती नंबर 3 लेकर हाज़िर हुए हैं, जो कि हरूफ मुक़त्तआत के बारे में है। सबक शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से मुल्तमस हूँ कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुरूफ़ मुक़त्तआत। हुरूफ़ मुक़त्तआत जो कुरान पाक की बाज़ सूरतों के शुरू में लिखे जाते हैं, ये पढ़ने बहुत आसान हैं, लेकिन इनको समझकर मखारज के साथ पढ़ना, क़वाइद के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मसलन क़ाफ़, तो क़ाफ़ पर कौन सी मद आ रही है, नून पर कौन सी मद आ रही है, यानी हमने इसे दुरुस्त मखारज के साथ कैसे पढ़ना है, ये आज पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इन हुरूफ को मुफ़रद हुरूफ की तरह पढ़ेंगे ताकि मद्दार की जो मिक़दार है वो पूरी हो सके। इसमें इख्फ़ा और इदगाम की सूरत में गुन्ना भी आएगा और उसमें हम देखेंगे कि किन किन हुरूफ पे गुन्ना आ रहा है, इदगाम कहाँ आ रहा है, इख्फ़ा कहाँ आ रहा है, तो इसे किस अंदाज से पढ़ना है। तो ये सबक आज का बहुत ही अहम, बहुत ही ख़ास सबक है। मैं अपने मोहब्बत करने वालों से मुल्तमस हूँ कि इसे गौर के साथ समाअत फरमाइए और इसे बार बार देखिए ताकि आपके लिए इसे पढ़ना बहुत ही आसान हो जाए। तो आज के सबक का पहला हरफ है अलिफ लाम मीम। अब इन तीन हुरूफ को, अलिफ लाम मीम को हम अलग अलग करके पढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ कौन सा कायदा लगता है। मसलन अलिफ लाम मीम। अब इसमें कायदे देखने हैं। तो जब हमने अलिफ को देखा तो अलिफ मुतहर्रिक हरूफ में से है। अलिफ के ऊपर ज़बर है, लाम के नीचे ज़ेर है, फ़ा साकिन है, तो ये मुतहर्रिक हुरूफ है। आगे है लाम। तो लाम को जब हम लिखेंगे, लाम अलिफ ज़बर ला और आगे है मीम साकन। लाम अलिफ ज़बर ला, ये है हुरूफ मद्दा। जैसा कि कायदा है, मशहूर कायदा है कि अगर अलिफ से पहले हरफ पर ज़बर आ जाए तो वो जो है वो अलिफ मद्दा बन जाता है। और आपको मालूम होगा कि हुरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ, वाव और या। तो ये है लाम ज़बर, लाम अलिफ ज़बर ला, ये हुरूफ मद्दा में से है। अलिफ मद्दा आगे है मीम साकन, इसके आगे मीम साकन है और ये मीम साकन ऐसी मीम साकन है जो खुद साकन है। हमने इसे साकन नहीं किया, यानी ये वक्फ़ की सूरत में साकन नहीं हुई, बल्कि ये पहले ही से साकन है। तो ये मीम साकन सुकून असली हुई। और कायदा यही है कि हुरूफ मद्दा के बाद सुकून असली आ जाए तो वहाँ जो मद होगी वो होगी मद लाज़म। तो लाम पर जो मद है वो है मद लाज़म। अब यहाँ मीम साकन आ रही है जैसे लाम। अब इस मीम साकन के बाद एक और मीम आ रही है। लाम को हम पढ़ा है लाम, पहले है अलिफ, फिर आगे लाम। तो लाम अलिफ ज़बर ला, ये है हुरूफ मद्दा, आगे है मीम साकन। अब यहाँ मीम साकन आ रही है और अब इस मीम साकन के बाद एक और मीम आ रही है। आप गौर करेंगे तो आपके लिए इसका समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि मीम साकन के बाद एक और मीम आ जाए तो वहाँ कौन सा कानून लागू होता है, यहाँ कौन सा कायदा बनता है। मीम साकन के बाद अगर एक और मीम आ जाए
تو وہاں ادغام شفوی کا قاعدہ لگتا ہے، ادغام شفوی کا غنہ ہوگا، تو یہاں پہ ادغام شفوی کا غنہ ہوگا اور یہ قاعدہ لگے گا۔ میم آگے چلتے ہیں تو میم یا زیر می، اب یہ جو دوسری میم ہے یہ ہے یائے مدہ، جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ یا ساکن سے پہلے اگر پچھلے لفظ پر زیر آ جائے، پچھلے حرف پہ زیر آ جائے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو وہ یا مدہ بن جاتا ہے۔ تو میم ساکن اور اس کے آگے ہے میم ساکن، پہلے یا مدہ ہے یعنی حروف مدہ ہے اور آگے ہے میم ساکن۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر سکون اصلی آ جائے تو وہاں مد لازم آئے گی اور اسے ہم مد لازم کہیں گے۔ تو یہ الف لام میم، یہ لام کے اوپر اور میم کے اوپر جو مد ہیں یہ ہیں مد لازم، یہ لام والی مد یہ بھی مد لازم ہے، آگے میم ہے تشدید ہے تو یہ دونوں مد لازم ہیں۔ آگے ہے الف لام میم صاد، اسے اگر ہم مفرد انداز میں پڑھیں گے تو مدات کی مقدار کو برقرار رکھا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ۔ اب ہم ان کو اوپن کرتے ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے لکھتے ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہاں کون سا قاعدہ بنتا ہے۔ تو پہلے ہے الف، تو الف جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا یہ متحرک ہے، اس کے اوپر الف کے اوپر زبر ہے، لام کے نیچے زیر ہے، فا ساکن ہے، تو الف متحرک ہے۔ آگے ہے لام، تو اسے جب ہم لکھیں گے تو لکھا جائے گا لام الف زبر لا، لام الف زبر لا، یہ ہے الف مدہ، اور آگے ہے میم ساکن، آگے میم ساکن آ گئی۔ یہاں جب یہ جو میم ساکن ہے یہ خود بخود ہی ساکن ہے، جیسے کہ پہلے بھی آپ کو پچھلے لفظ میں بھی آپ کو بتایا گیا کہ یہ میم ساکن جو ہے یہ خود بخود ساکن ہے، اسے ہم نے ساکن نہیں کیا۔ تو جب سکون اصلی آ جائے تو قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد، جیسا کہ لام الف زبر لا یہ الف مدہ ہے، حروف مدہ میں سے ہے، تو حروف مدہ کے بعد جب سکون اصلی آ جائے تو اس کے اوپر جو مد آئے گی وہ ہوگی مد لازم، وہ ہوگی مد لازم۔ تو آگے میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی، آگے میم ساکن ہے، الف لام یہ میم ہے، پھر آگے میم، پھر اس کے بعد میم ہے، تو میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد جب دوسری میم آ جائے تو وہاں ہوگا ادغام شفوی کا غنہ، ادغام شفوی یعنی یہاں پر غنہ ہوگا، اور آگے ہے میم یعنی میم یا زیر می، تو یہ ہے یائے مدہ، یا سے پہلے یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یہ ہو جاتا ہے یائے مدہ بن جائے گا۔ آگے میم ساکن ہے یعنی سکون اصلی ہے، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے تو جو مد پیدا ہوگی وہ ہے مد لازم۔ آگے میم ساکن کے بعد پھر صاد آ گیا، میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد صاد آ گیا۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے، قاعدہ ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ میم ساکن کے بعد اگر با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں اظہار شفوی ہوگا، وہاں اظہار شفوی ہوگا اگر با اور میم کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آ جائے، یعنی کہ غنہ نہیں ہوگا۔ آگے ہے صاد، صاد اس کو جب ہم الگ کر کے پڑھیں گے، اوپن کر کے پڑھیں گے تو صاد الف زبر صا، اور یہ ہے حروف مدہ میں سے، کیونکہ
الف سے پہلے زبر آ گئی تو صاد الف زبر صا، یہ ہے الف مدہ، تو یہ ہوا حروف مدہ میں سے۔ آگے ہے دال ساکن۔ دال ساکن جو ہے یہ ہے سکون اصلی۔ اب حروف مدہ کے بعد جب سکون اصلی آ جائے گا تو یہاں پر جو مد لگے گی وہ ہے مد لازم، وہ مد ہے مد لازم۔ اس میں ایک بات کا اور خیال رکھیے گا کہ یہ صاد جو ہے، صاد یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، جیسا کہ ہم نے سبق نمبر 1 میں پڑھا تھا کہ صاد جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہاں قلقلہ ہوگا۔ حروف مستعلیہ میں سے ہے وہ حروف جو ہر حال میں موٹے پڑے جاتے ہیں، تو ان میں صاد ہے۔ آگے دال ساکن ہے، تو دال ساکن جو ہے یہ ہے قلقلہ۔ جو 5 حروف قلقلہ کے ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھیے، جو 5 حروف ہیں قلقلہ کے ان میں دال بھی آتا ہے۔ اب قلقلہ کے 5 حروف کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم اور دا۔ قاف، طا، با، جیم، دال۔ جہاں پر بھی یہ 5 حروفوں میں سے کوئی ایک حرف بھی آ جائے گا ساکن تو وہاں پر قلقلہ ہوگا، جھٹکا دیا جائے گا۔ تو اسے ہم پڑھیں گے صاد الف لام میم صاد، تو یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ آگے ہے الف لام را، الف لام را۔ اب ہم جب ان کو اوپن کرتے ہیں تو پہلا حرف ہے الف۔ الف متحرک ہے، جیسے کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں یہ متحرک ہے۔ اور آگے لام کو جب ہم اوپن کر کے پڑھیں گے تو لام الف زبر لا، لام الف زبر لا، لام الف زبر لا۔ اب یہاں قاعدہ یہ ہے کہ الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو وہ الف مدہ بن جاتا ہے، تو یہ حروف مدہ میں سے بن گیا۔ تو یہاں یہ آگے الف لام، آگے ہے میم ساکن، آگے میم ساکن ہے اور یہ سکون اصلی ہے۔ تو حروف مدہ کے بعد جب سکون اصلی آ جائے تو اس پر جو مد آئے گی وہ مد لازم کہلائے گی، وہ ہے مد لازم۔ اور آگے ہے را، تو را جو ہے اس کو جب ہم اوپن کریں گے تو را الف زبر را۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد قرآن کریم میں جہاں بھی میم ساکن آئے گی وہاں 3 رول ہیں، ادغام شفوی، اظہار شفوی، اخفاء شفوی۔ یہ 3 قانون ہیں، یہ قاعدہ ہے کہ جہاں بھی میم ساکن آ جائے گی قرآن کریم کے اندر تو قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے آگے ہے الف لام را۔ اب اس کو اوپن کریں گے، جب اوپن کریں گے تو پہلا حرف ہے الف، تو الف متحرک ہے جیسے کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، تو الف متحرک ہے۔ آگے ہے لام، جب لام کو ہم اوپن کر کے لکھیں گے تو یہ لکھا جائے گا لام الف زبر لا۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو وہ الف مدہ بنے گا، یعنی حروف مدہ بن جائے گا۔ تو یہ ہے لام الف زبر لا، تو یہ حروف مدہ ہے۔ آگے ہے میم ساکن یعنی سکون اصلی۔ یہاں جو مد آئے گی سکون اصلی، حروف مدہ کے بعد جب سکون اصلی آ جائے تو وہاں جو مد آئے گی وہ ہوگی مد لازم۔ آگے ہے را الف زبر را۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی میم ساکن آئے گی وہاں 3 رول بھی ساتھ آئیں گے، 3 قوانین آئیں گے۔ اول ادغام شفوی، اظہار شفوی، اخفاء شفوی۔ تو یہ تینوں رول جو ہیں، یہ تینوں قانون جو ہیں، یہ اس کے ساتھ ہی جب میم ساکن آئے گی تو اس کے ساتھ ہی یہ قوانین بھی آ جائیں گے۔
ادغام شفوی، اظہار شفوی اور اخفاء شفوی۔ اگر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں قاعدہ جو لاگو ہوگا وہ ہوگا اظہار شفوی کا قاعدہ، یعنی کہ یہاں ہم غنہ نہیں کریں گے، اظہار ہوگا، غنہ بالکل نہیں ہوگا۔ آگے ہے را، الف زبر را، تو یہ ہے را کے الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو یہ ہے الف مدہ، تو یہ حروف مدہ میں سے ہو گیا۔ اس کو ہم پڑھیں گے الف لام را، یہاں غنہ نہیں کیا جائے گا۔ آگے ہے الف لام میم را۔ اب اس کو اوپن کرتے ہیں۔ پہلا حرف ہے الف، تو الف متحرک ہے۔ آگے ہے لام الف زبر لا، لام الف زبر لا تو یہ ہے الف مدہ۔ آگے ہے میم ساکن یعنی سکون اصلی، تو حروف مدہ کے بعد جب سکون اصلی آ جائے تو وہاں پر جو مد آئے گی وہ ہے مد لازم، جو کہ لام کے اوپر لگی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے، جو کہ لام کے اوپر لگی ہوئی ہے، تو یہ ہے مد لازم۔ آگے ہے میم ساکن، میم ساکن کے بعد پھر دوسری میم آ گئی ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو وہاں ادغام شفوی کا قاعدہ لگے گا، یعنی غنہ ہوگا۔ یہ تشدید بھی ہے، تو یہاں ادغام شفوی کا قاعدہ لگے گا، یہاں پر غنہ کیا جائے گا۔ آگے ہے میم یازر می، یا یہاں پر میم کے بعد میم جو ہے، یہ میم کو ہم یا کے ساتھ ملا رہے ہیں، تو یہ میم ساکن ہے، میم یازر می، تو یہاں پر غور کریں گے تو ہمیں حروف مدہ کے بارے میں جو کہ پہلے بتایا گیا ہے، یہاں پہ حروف مدہ جو ہے وہ ہمیں لگتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو یا مدہ بن جاتی ہے، تو یہ بھی حروف مدہ میں سے ہے۔ آگے ہے یا اس کے بعد ہے آگے میم ساکن ہے، آگے میم ساکن ہے یعنی سکون اصلی ہے، تو اب قاعدہ اور قانون یہ ہوگا کہ حروف مدہ کے بعد جب سکون اصلی آ جائے تو وہاں پر جو مد لگے گی وہ ہے مد لازم، تو مد لازم یہاں کا قانون یہاں پہ لاگو ہوگا۔ آگے ہے لام الف زبر لا، لام الف زبر لا، تو حروف مدہ یہاں میم ساکن کے بعد را آیا۔ آگے ہے را، را الف زبر را، یہ حروف مدہ ہے، یہاں میم ساکن کے بعد را آیا، اور قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار شفوی کا قاعدہ آئے گا، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ تو اسے ہم پڑھیں گے الف لام میم را، میم الف لام میم لام، یہاں ادغام ہوگا، ادغام شفوی، اور آخر میں ہوگا اظہار شفوی یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ آگے ہے کاف ہا یا عین صاد، ہم اس کو اوپن کریں گے، الگ الگ کر کے ان الفاظ کو پڑھیں گے۔ تو پہلے ہے کاف الف زبر کا، کاف الف زبر کا، یہ الف مدہ ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر آ گئی تو یہ الف مدہ ہے۔ آگے فا ساکن ہے، یہ الف مدہ ہے، آگے فا ساکن ہے، اور یعنی کہ سکون لازم ہے، یہاں جو مد آئے گی وہ ہے مد لازم، کیونکہ پہلے یہ کئی دفعہ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ حروف مدہ کے بعد جب سکون اصلی آ جائے تو اس پہ جو مد لگے گی وہ ہوگا وہ مد لازم ہوگی۔
آگے ہے ہا الف زبر ہا اور یہ ہے الف مدہ. آگے ہے یا الف زبر یا، یہ ہے یا مدہ. آگے ہے عین عین یا زبر عی، عین یا زبر عی، یہ ہے حروف لین میں سے. حروف لین میں سے. حروف لین کا قاعدہ آگے انشاءاللہ آنے والا ہے، آپ کو بتائیں گے کہ حروف لین کو نہ تو کھینچا جاتا ہے نہ لمبا کیا جاتا ہے. تو عین یا زبر عی، یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یہ حروف لین میں سے ہے، اور یہ بن گئی یا لین. آگے ہے نون ساکن یعنی سکون اصلی، یہاں مد لین لازم آئے گی. حروف لین کے بعد جو سکون اصلی آ جائے تو وہاں مد لین لازم آئے گی. آگے ہے نون ساکن کے بعد صاد آ گیا، نون ساکن کے بعد صاد آ گیا. غور کریں گے نا، عین یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد صاد آ گیا. تو قاعدہ معلوم ہوا. آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں: اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب. نون ساکن کے بعد صاد ہے، یہاں پر اخفا کا غنہ ہوگا، یہاں پر اخفا کا غنہ ہوگا. نون ساکن کے بعد صاد آ گیا تو یہاں پر اخفا کا غنہ ہوگا. قاعدے آپ نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں، یہ چاروں قاعدے نون ساکن اور تنوین کے چاروں قاعدے آپ پڑھ چکے ہیں. تو اب یہ جو صاد ہے، صاد الف زبر صا، آگے ہے دال ساکن، یعنی حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے تو جو مد یہاں پر آئے گی وہ مد لازم ہوگا. اب اس میں ایک بات اور بھی ہے، دال ساکن ہے، اور آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ دال ساکن جہاں پہ آ جائے وہاں قلقلہ ہوگا، وہاں پر قلقلہ ہوگا. اب یہاں پر قلقلہ بھی کیا جائے گا، جھٹکا بھی لگایا جائے گا، جیسے گاڑی کسی دیوار کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے، اس انداز سے جو ہے وہ قلقلہ بھی اس پہ کیا جاتا ہے. 5 حروف جیسا کہ آپ کو بتائے گے. اب یہاں پر ہم اس کو پڑھیں گے: کاف ہا یا عین صاد. یہاں پر اخفا کا غنہ ہوگا، عین پر نون ساکن کے بعد صاد آ گیا تو اخفا کا یہاں پر غنہ کیا جائے گا. کاف ہا یا عین صاد. تو آگے ہے طٰہٰ، طٰہٰ، طٰ الف زبر طٰ یہ حروف مدہ ہے. آگے ہے ہا الف زبر ہا، یہ بھی حروف مدہ میں سے ہے. آگے ہے طاسیم میم. اب ہم اس کو اوپن کر کے پڑھتے ہیں. طا الف زبر طا، یہ الف مدہ ہے. طا الف زبر طا، یہ ہے الف مدہ، حروف مدہ میں سے. آگے ہے سین یا زیر سی، سین یا زیر سی، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہے. آگے ہے نون، طا سیم، آگے ہے سین کی آگے نون ہے تو نون ساکن ہے. جب حروف مدہ کے بعد نون ساکن آ جائے تو اس پر جو مد لگے گی وہ مد ہوگی مد لازم. نون ساکن یا تنوین کے بعد میم آ جائے تو یہ حروف یرملون میں سے ہے. ہاں جی، اس قاعدے کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب میم آ جائے تو یہ حروف یرملون میں سے ہے. جہاں جو قاعدہ لگے گا وہ ادغام مع الغنہ کا ہے. حروف یرملون کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے کہ حروف یرملون کتنے حروف یرملون ہیں. میں آپ کو چلیے بتا دوں، 6 ہیں حروف یرملون: یا، را، میم، لام، واو، نون. اب ان 6 میں سے جو 2 حروف ہیں را اور لام، یہ آ جائیں گے تو غنہ نہیں ہوگا، غنہ نہیں کیا جائے گا. 4 حروف یا
اور میم واو نون، یہ چاروں حروف جہاں آ جائیں گے وہاں ادغام مع غنہ ہوگا، اور اگر را اور لام آ جائے تو ادغام بلا غنہ ہوگا، یہاں غنہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اب یہاں پر نون ساکن کے بعد جو حرف آیا ہے وہ ہے میم، تو اب یہاں پہ غنہ ہوگا ادغام مع غنہ کا، حروف یرملون میں سے میم آ گیا۔ آگے ہے میم یا زیر می، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ بن جاتا ہے، پہلے بھی یہ بات بتائی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ آگے میم ساکن ہے یعنی سکون اصلی ہے، یہاں بھی مد لازم آئے گی، جب اسے پڑھیں گے تو ادغام کریں گے، یعنی نون کو سین میں مدغم کر دیں گے، سین کے اندر نون کو میم کے اندر مدغم کریں گے اور اس نون کو ظاہر نہیں کریں گے۔ اس کو ہم اس انداز میں پڑھیں گے کہ نون کی آواز بالکل نہیں آئے گی، بلکہ سین کو ڈائریکٹلی ہم میم کے ساتھ ملا دیں گے، جیسا کہ طاسیم میم، طاسیم میم۔ چلیے آگے ہے طاسین، آگے آ گیا ہمارا سبق طاسین۔ تو طاسین کو جب ہم اوپن کرتے ہیں الگ الگ کر کے اس کو دیکھتے ہیں تو طا الف زبر طا، یہ ہے الف مدہ۔ آگے ہے سین یا زیر سی، سین یا زیر سی، جیسا کہ پہلے بتایا یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یہ یا مدہ بن جاتی ہے۔ آگے ہے سین نون ساکن، سین کی جو نون ہے وہ نون ساکن ہے اور یہ سکون اصلی ہے، اور جو سکون اصلی حروف مدہ کے بعد جو سکون اصلی آ جائے تو وہاں مد آئے گی، وہ ہوگی مد لازم۔ آگے ہے یاسین، تو اس کو جب ہم الگ کر کے پڑھیں گے تو یا الف زبر یا، یہ حروف مدہ میں سے الف مدہ ہے۔ آگے ہے سین یا زیر سی، یہاں یا مدہ ہے۔ آگے ہے نون، نون جو ہے یہ سکون اصلی ہے اور یہاں بھی وہی قاعدہ ہے مد لازم کا، یعنی حروف مدہ کے بعد سکون لازم ہو تو یہاں جو مد پیدا ہوگی وہ مد لازم ہے۔ آگے ہے صاد، اس کو جب ہم اوپن کرتے ہیں، الگ کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، لکھتے ہیں تو صاد الف زبر صا، یہ الف مدہ میں سے ہے۔ آگے ہے دال، دال ساکن ہے اور دال ساکن یہ سکون اصلی ہے۔ اس دال کو ہم نے ساکن نہیں کیا، یہ اصل میں خود بخود ہی ساکن ہے۔ بعض حروف ہوتے ہیں جن کو وقف کی وجہ سے ساکن کیا جاتا ہے، تو یہ خود بخود ہی ساکن ہے۔ تو یہ حروف مدہ کے بعد جو ساکن حروف ہو، سکون اصلی ہو، اب یہاں پہ جو مد پیدا ہوگی وہ مد لازم ہے۔ اسے 3 الف 5 حروف کے برابر ہم لمبا کریں گے۔ آگے ہے حامیم، اوپن اس کو کریں گے تو ہا الف زبر ہا، یہ حروف مدہ میں سے ہو گیا، ہا الف زبر ہا حروف مدہ میں سے ہے۔ آگے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو میم یا زیر می، یہ ہے یا مدہ، آگے میم ساکن ہے یعنی سکون اصلی ہے، یہاں جو مد آئے گی وہ ہے مد لازم۔ آگے ہے حامیم عین سین قاف، اور جب ہم اس کو اوپن کر کے لکھیں گے، پڑھیں گے تو یہ بنے گی ہا الف زبر ہا، تو یہ ہے الف مدہ۔ آگے ہے میم ہا میم، تو آگے ہے ہا میم یا زیر می، یہ ہے یا مدہ۔ آگے ہے میم ساکن، یہ سکون اصلی ہے، یہاں جو مد آئے گی وہ ہے مد لازم، یہاں مد لازم کا قاعدہ آئے گا۔ آگے ہے عین، عین یا زبر آئی، عین یا زبر آئی، جب یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یہ یا لین بن جاتی ہے، یہاں یا لین کا قاعدہ آئے گا۔ آگے نون ساکن ہے، اب قاعدہ یہ ہے کہ حروف لین کے بعد اگر سکون اصلی آ جائے
تو یہاں جو مد پیدا ہوگی وہ ہوگی مد لین لازم۔ آگے نون ساکن ہے، نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، جیسے کہ پہلے بھی بتایا آپ کو، اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب۔ یہاں نون ساکن کے بعد اس میں سے جو حروف اخفا میں سے ہے، اب یہاں اخفا کا غنہ ہوگا۔ نون ساکن کے بعد سین ہے، تو یہاں پہ یہ اور سین جو ہے یہ حروف اخفا میں سے ہے، اب یہاں اخفا کا غنہ ہوگا۔ آگے ہے سین یا زیر سی، یہ ہو گیا یا مدہ۔ آگے ہے نون ساکن، نون ساکن یعنی سکون اصلی ہے، یہاں پر جو مد آئے گی وہ ہوگی مد لازم۔ آگے نون ساکن کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ ہے قاف، قاف، اور قاف حروف اخفا میں سے ہے، یہاں اخفا کا غنہ ہوگا۔ آگے قاف، فا سکون اصلی ہے، یہاں جو مد پیدا ہوگی وہ مد لازم ہوگی۔ تو یہ پڑھا جائے گا عین سین قاف، یہاں پہ ہم اخفا کا غنہ کریں گے۔ آگے ہے قاف، کاف الف زبر قا، یہ الف مدہ ہوا۔ آگے ہے اس میں فا ساکن ہے یعنی سکون اصلی ہے، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے تو وہاں پر جو مد آئے گی وہ مد لازم ہوگی۔ آگے جو ہمارا سبق ہے وہ ہے نون۔ اس تختی کا آخری حرف جو ہے وہ ہے نون، اور جب ہم نون کو اوپن کریں گے تو نون واو پیش نو، تو یہ ہو گیا واو مدہ، کیونکہ واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو وہ واو مدہ بن جاتا ہے۔ تو اب یہاں یہ اور واو مدہ یہ حروف مدہ میں سے ہے۔ تو آگے ہے نون ساکن ہے یعنی سکون اصلی ہے، تو حروف مدہ کے بعد جب سکون اصلی آ جائے تو وہاں جو مد آئے گی وہ مد لازم ہوگی۔ الحمدللہ ہمارا آج کا جو سبق ہے تختی نمبر 3 حروف مقطعات اور سبق نمبر 7 یہ مکمل ہو گیا۔ یہ بہت ہی خاص سبق ہے، میں اپنے تمام دوستوں سے ملتمس ہوں کہ اسے بار بار دیکھیں، اچھے انداز سے دیکھیں اور خوب ذہن کو حاضر رکھ کے دیکھیں، تو انشاءاللہ العزیز ان حروف کی پہچان بھی اور ادائیگی بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔